अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले जनरल बाजवा की खबर कि जनरल बाजवा 6 साल आर्मी चीफ रहने के बाद बिलाखिर आज अपने ओहदे से सकबदोश हो गए हैं और उसकी जगह पर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी की कमान संभाल ली है। ये पुरवकार तकरीब हुई और उस तकरीब में छड़ी बाकायदा मुंतकिल की गई। ये वो छड़ी है जिसे जादू की छड़ी भी कहा जाता है, जिसको देखकर अछों का पानी निकल जाता है और कई ये छड़ी किसी के सर पे लगे तो उसकी किस्मत खुल जाती है। जिस तरह जादू की झप्पी मशहूर है, इस तरह हमारे यहाँ ये जो छड़ी है बहुत मशहूर है। ये अयूब खान के ज़माने से चल रही है और आज तक इस छड़ी का तज़किरा है। और अब बिलाखिर छड़ी रखने वालों ने फैसला किया है कि अब वो सियासत में बराह रास्त मुलव्वस नहीं होंगे। अब देखना ये है कि आर्मी कब तक एपॉलिटिकल रहती है, इस सिचुएशन में अपने आप को कितना रखती है। और इस जो पिछले 8-10 सालों में गंद मचा है, मुशर्रफ के बाद कंटिन्यू एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। उसके तमाम किरदार जो हैं आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो रहे हैं। कल जिस तरह खबर चली थी कि जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी, लेकिन इतला यही है कि ऐसा कोई भी उन्होंने रिटायरमेंट की एप्लीकेशन नहीं दी, सिर्फ बात की थी, लेकिन फ़ौज से उन्हें यूँ समझें कि जबरन निकाल दिया गया, रिटायर कर दिया गया है। और इस तरह ये अमल अब शुरू हो चुका है, मुख्तलफ़ जगहों पे जाएगा, मुख्तलफ़ जो सूरत हाल होगी। आज तो पहला दिन है, अब नए आर्मी चीफ बैठेंगे तो ज़ाहिर है कुछ कोर भी तब्दील होंगे, कुछ दूसरे लोग भी तब्दील होंगे। हो सकता है जनरल फैसल नसीर जो हैं वो नए DGI बन जाएं और नदीम साहब कहीं कोर करें। तो ये चीज़ें अभी देखनी है। और पाक फ़ौज के नए सरबराह के लिए भी बहुत से जो है अपने चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है कि फ़ौज का जो मोराल बुलंद करना है, ये पिछले 3 सालों में बहुत ही पीछे चला गया है। फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई गई, जिस तरह फ़ौज को निशाना बनाया गया, जिस तरह आर्मी जनरलों की और अफसरों की तहज़ीब की गई, जिस तरह उनके हेलीकॉप्टर में शुहदा को एक तहज़ीब का निशाना बनाया गया, उन पर जो कसे गए, और ये सारी सूरत हाल में उससे फ़ौज को निकलना है, सियासत से भी निकलना है और किसी के साथ भी लिंक भी नहीं होना है। और ये सारी चीज़ें नए आर्मी चीफ के कंधों पर हैं कि वो किस तरह इस सूरत हाल से निमटता है। मुल्क में मुआशी मसाइल भी हैं, वो भी अपनी जगह पर बहुत अहम है। तो उन सारी चीज़ों को अपने तौर पे समेटना है और जहाँ जहाँ पाक फ़ौज के सरबराह के करीबी मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात थे, खुसूसन सऊदी अरब, चाइना, जो जनरल बाजवा साहब ने बहुत ही एक अच्छी वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कायम की हुई थी, एक अच्छी मेहनत की हुई थी, उसको दोबारा फ़ाल करना और उन चीज़ों को बेहतर की तरफ नए आर्मी चीफ का हदफ होना चाहिए। उसके अलावा चलते हैं पंजाब में सियासी हलचल की तरफ, लेकिन उससे पहले हम वहाँ जाने से पहले चलते हैं कश्मीर, जहाँ कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। वहाँ के आधे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में आधे इलाकों में जो है बाद में होंगे, लेकिन जहाँ इलेक्शन हुए हैं वहाँ की रिज़ल्ट ने, उसके नतायज ने बहुत हैरान कुन रिज़ल्ट दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कश्मीर में तीसरी पोजीशन पे थी, इन इंतखाबात में पहली पोजीशन पे आ गई है। दूसरे नंबर पर जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, तीसरे नंबर पर PTI आई है और चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है। इस तरह कई जो है हलकों में यूनियन काउंसिलें, टाउन कमेटीज़ और जो है मेयर बनेंगे वो पीपल्स पार्टी और PML नून के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस तरह तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत में, वहाँ कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बहुत बड़ा धचका लगा है, जिससे उन लोगों को और उन जो PTI के लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं, ज़हनी ग़ुलाम हैं, उनके लिए भी ये सोचने के लिए है कि कश्मीर की जो रिज़ल्ट आई है उस पर नज़र रखें तो PTI तीसरे नंबर पे चली गई है। तो इसका मतलब है
کہ وہ جو ہوا کھڑا کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی بس بڑی یہ طوفان ہوگا یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ انتخابات پاکستان میں بھی ہوں گے تو لگ بھگ ایسے ہی نتائج آئیں گے۔ پاکستان میں بھی جو پی ٹی آئی کی منفی سیاست چل رہی تھی 8-9 مہینے سے عوام نے اس سے مسترد کیا ہے۔ ہر جگہ پہ خصوصاً پنجاب اور کے پی میں جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں یہ سڑکیں بند کر کے لوگوں کو پریشان کرتے رہے، ہفتوں کو ہفتہ ٹریفک انہوں نے بلاک کیے، لوگوں کو صبح شام آنا جانا مسئلہ، اسلام آباد کے لوگوں کو روز مسئلہ، لانگ مارچ، روز وہاں دھرنا، روز مصیبتیں راولپنڈی والوں کے لیے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور اگلے انتخابات میں یہ چیزیں جو ہے پی ٹی آئی کو پے کرنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف کہ پنجاب میں سیاسی محاذ بڑا گرم ہے۔ کل پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا اس میں بھی فیصلہ ہوا، اس میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ صوبائی اور جو ہیں دونوں صوبائی اسمبلیاں دونوں کو ہم جو ہیں تحلیل کر دیں گے، لیکن کب کریں گے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ اب دوبارہ صوبائی جو اسمبلیز ہیں ان کا الگ الگ پارلیمانی اجلاس بلایا جائے گا، ان میں ان جو ایم پی ایز کو اعتماد میں لیا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی مزید ابھی اس میں 10-15 دن لگتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو صوبائی حکومتیں ختم کرنے میں کوئی جلدی نہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ بہت سے جو اس کے ایم پی ایز ہیں، خاص طور پہ دونوں چیف منسٹر، ان کو اس چیز سے دلچسپی نہیں کہ ان کی حکومت ختم کی جائے، کیونکہ ان کے ٹھاٹ چلے جائیں گے۔ اور دوسرا عمران خان بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ ایک تو اس کو مفت کا ہیلی کاپٹر ملا ہوا ہے، دونوں صوبوں کے ہیلی کاپٹر اور وسائل استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف انہیں اپنی گرفتاری کا بڑا خوف ہے۔ اگر یہ دونوں حکومتیں ختم ہو گئیں تو یہ کہاں چھپے گا، کہاں جا کے بیٹھے گا؟ پھر اس کو گلگت جانا پڑے گا جہاں صوبائی حکومت ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال اس کے لیے بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ابھی صرف گورنمنٹ کو ڈرا رہے ہیں کہ بس ہم یہ کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ بھی خاموش نہیں ہے۔ کل بھی پی ایم ایل نون کا اجلاس ہوا اور آج بھی پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں عدم اعتماد تحریک لانے کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اور پی ایم ایل نون نے اپنے ایم پی ایل سے عدم اعتماد تحریک پر دستخط کرانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون مل کر عدم اعتماد کی طرف جاری ہیں۔ دوسری طرف پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی خریدے۔ اس کی ویڈیو پیغام جو تھا بظاہر تو وہ عمران خان کی وہ حمایت میں تھا، لیکن اس کے خبریں کئی اور ہیں، یعنی وہ کسی اور کو بھی میسج تھا کہ بھائی اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں ملا رہے تو میں عمران خان کے ساتھ جا کے یقیناً اسمبلی توڑ دوں گا۔ حالانکہ اسمبلی توڑنے میں پرویز الہی کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پرویز الہی کو جانتا ہے کہ یہ آخری بار وزیر اعلیٰ بنا ہے، وہ جتنی دیر زیادہ رہ سکے، جتنا مال سمیٹ سکے سمیٹ لے، اس لیے وہ نہیں چاہے گا کہ اسمبلی ٹوٹے۔ تو اس لیے اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح رضاری اور نواز شریف انہیں صرف اشارہ کریں تو یہ وہاں چلا جائے، لیکن زرداری صاحب اور نواز شریف اس پر بہت ہی ناراض ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس نے معاہدہ کر کے توڑا تھا، اس لیے وہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ابھی تک ان کے درمیان کوئی دوسرا رابطہ نہیں ہوا۔ پرویز الہی نے کسی کے تھرو جو ہے زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے، لیکن اسے فی الحال جواب دے دیا گیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ آپشن اپنی جگہ پر رہے، کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا آپشن ہے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرانا۔ ایک آپشن زرداری صاحب جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں، 3 آپشن زیر غور ہیں۔ ایک تو یہی کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور نمبر پورے کیے جائیں، اور نمبر کیسے پورے ہوں گے؟ پی ایم ایل کیو کے جو لوگ ہیں 9 افراد ہیں، ان میں سے کم 7 اراکین چودھری شجاعت کی طرف آ جائیں تو پھر پاسا پلٹ سکتا ہے۔ اور چودھری شجاعت کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں وزیر اعلیٰ بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس طرح یہ بھی صورتحال پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے تقریباً 15 اراکین جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، خسرو بختیار گروپ سے ہے، ان لوگوں نے عمران خان سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ عمران خان کے لاسٹ بلائے گئے اجلاس میں بھی وہ نہیں آئے تھے اور وہ باہر ہی رہے۔ اس کے علاوہ وہی اراکین اگر جو ہے ریزائن دے دیتے ہیں، ان سے اگر ریزائن دلا جاتا ہے تو پنجاب میں یقیناً صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی، آٹومیٹکلی پرویز الہی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ 2 صورتیں یہ ہیں۔ تیسری جو صورت ہے گورنر راج کی ہے، لیکن گورنر راج کا جو آئینی پروسیجر ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، اس پر جانا پھر ان کو بھاری پڑے گا، اور سپریم کورٹ
اسے ایک ہی دن میں اٹھا کر باہر پھینک دے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ جوڑ توڑ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس پر کام کیا جائے، لیکن ان میں سب سے آخری آپشن پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ رکھنے کا ہے۔ وہ آپشن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون کے پاس آخری آپشن ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پی ٹی آئی سے جان چھڑانے کے لیے پرویز الہی کو ریٹین کیا جائے گا ایز اے چیف منسٹر، باقی پی ٹی آئی کی جگہ پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی لے لے گی، اور یہ آخری آپشن ہے۔ اور میرا جو خیال ہے، جہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون آخر میں اس آپشن پہ بھی آ کر کام کریں گی، کیونکہ پرویز الہی ایک کایا سیاستدان ہے، یہ پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر نہیں ہے کہ ان کے جھانسے میں آ جائیں گے اور کچھ کر لیں گے۔ پرویز الہی جو پہلے بھی تقریباً 6-7 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے، پی ایم ایل نون کے بھی وزیر رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور سیاست میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کرنے میں بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے زرداری صاحب اس کی مہارت کو جانتے ہوئے پی ایم ایل نون کو راضی کر رہے ہیں کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ پرویز الہی کنٹینیو کرے، پرویز الہی چیف منسٹر رہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی ایک نیا جو لیڈر مل گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو جنرل جو ہے فیض ریٹائر ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، تو وہ اب فارغ ہو گئے ہیں۔ آرمی اور اس کے قانون کے مطابق 2.5 سال تقریباً یا 3 سال ہوتا ہے، اس تک وہ کسی سیاست میں یا کسی میں نہیں جا سکتے، اس کے بعد وہ آزاد ہوں گے سیاست میں آنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان میں کے بعد اگر پی ٹی آئی میں کس کی مقبولیت ہے تو وہ جنرل فیض کی ہے۔ شاون قریشی، اسد عمر اور یہ سارے لوگ فارغ ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں جائے گا۔ اگر عمران کے بعد جنرل فیض آ گئے تو پی ٹی آئی پھر جو ہے چل سکتی ہے، ادروائز پی ٹی آئی کا پھر کوئی مستقبل نہیں، کیونکہ کنگز پارٹیوں پی ٹی آئی ایک کنگز پارٹی تھی جسے ادھر ادھر سے لوگ اٹھا کے بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے دور میں کنونشن لیگ بنی، بڑا اس کا توتی بولتا تھا، پتہ نہیں کتنے بڑے زمیندار امیر جو لوگ تھے، سردار تھے، وڈیرے چودھری، سارے اس میں لگا کے اس پارٹی کو چلایا گیا تھا۔ اس پارٹی کا جنرل سیکرٹری اور یہ سارے لوگ جو تھے ادھر ادھر سے پکڑ کے لائے گئے، لیکن جیسے ہی ایوب خان ادھر ادھر ہوا وہ پارٹی تتر بتر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یحییٰ خان نے مسلم لیگ جو ایک قیوم گروپ کو اپنے ساتھ ملایا اور 70 کے انتخابات میں اس پر داؤ کھلا، لیکن وہ ناکام گئے۔ 70 میں پھر جو انتخابات ہوئے اس میں رزلٹ بالکل مختلف آیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جنرل ضیاء نے بینظیر بھٹو کے مقابلے میں کنگ پارٹی بنائی، مسلم لیگ جنے جو گروپ، لیکن وہ بھی جب تک جنے جو وزیر اعظم تھا چلی، وہ جیسے ہی گیا تو وہ پارٹی ختم ہو گئی۔ اس کے بطن سے پھر مسلم لیگ نون نے جنم لیا، جو فی الحال تو کنگ پارٹی تھی، لیکن آگے جا کر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئی، تو اس کی بقا کا کوئی راستہ نکلا۔ اس سے پھر مشرف کے دور میں مسلم لیگ کاف کو بنایا گیا، مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی۔ یہ سارے کنگز پارٹیاں چلیں، لیکن جیسے ہی مشرف گیا یہ ساری پارٹیاں دھڑام سے گر گئیں۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کیونکہ اپنے علاقے گجرات میں اچھا خاصا اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ضلع سے کچھ سیٹیں نکال لیں، لیکن باقی کچھ نہیں رہا۔ تو پھر اسد زرداری نے جو مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ایک صحافی نے یہ بھی کہا لاہور سے کہ اسد زرداری وہ کباڑی ہیں جو ہر چیز کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، ہر سیاستدان کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں کہ کون کس وقت کام آ جائے۔ تو اس کوالٹی سے انہوں نے پرویز الہی اور چودھری صاحب کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، انہیں نائب وزیر اعظم بنایا تھا۔ تو پرویز الہی کا یہ بڑا گراف ہے، اور پی ٹی آئی بھی اس طرح ہی بنائی گئی۔ جنرل فیض نے سے پہلے جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے لوگوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کے پارٹی میں لایا گیا۔ یہ جسٹس شوکت صدیقی نے بھی اپنے بیان میں بتایا کہ جنرل فیض نے اسے آ کے براہ راست دھمکی دی تھی کہ اگر نواز شریف اور مریم نواز کو کے خلاف فیصلے نہ دیے تو ہماری ساری محنت میں پانی پھر جائے گا، اور انہیں 2018 کے انتخابات میں باہر رکھنا ہے۔ تو اسی لیے اس کے خلاف فیصلے دیے گئے، نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا، مریم نواز کو بھی سزا دے دی گئی، اور انہیں جو ہے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ 2018 سے پی ٹی آئی کو جو ہے گراؤنڈ صاف کر کے دے دیا گیا۔ یوں یہ کنگ پارٹی بن گئی، لیکن اب کنگز پارٹی جو ہے اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ کنگز پارٹی کے بنانے والوں نے، اس پروجیکٹ کو چلانے والوں نے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اس پارٹی کا جو
رنگ ماسٹر تھا، ہیڈ ماسٹر جس کو کہے، عمران خان کو سنبھالنے والا، اس کو چلانے والا، اس کی نیپیاں بدلنے والا جنرل فیض اب خود بے فیض ہو گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے یہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اپنا ولاگ اسی چیز پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر پھر ہم اس پہ کل جو نئی چیزیں ہوں گی یا نئی جو صورتحال ہوگی وہ اس پہ تبصرہ کریں گے۔ السلام علیکم۔